अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं शेयर करूंगी वो दिन जिसमें हम मक्का की ज़ियारतों पे गए थे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ व्लॉग। अच्छा जी, ये सुबह सुबह का टाइम है और ये हरम के रास्ते में आपको बहुत सारे लोग इस तरीके से बाजरा सेल करते हुए नज़र आएंगे। जो बाजरा जो है वो लोग ख़रीद के यहाँ पे कबूतरों को डालते हैं। और आपको मक्का और मदीना में जगह जगह ये कबूतर नज़र आएंगे जहाँ पे लोग जो है वो खड़े होकर इनको बाजरा डाल रहे होते हैं और ये खा रहे होते हैं। आपको यहाँ पे भी काफ़ी लोग नज़र आ रहे होंगे। ज़ियारतों पे जाने के लिए आपको हरम के बाहर ही बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि लेके जाते हैं अपनी प्राइवेट कार्स में, या फिर कुछ बसेस भी होती हैं वो भी लेके जाती हैं। हमने एक प्राइवेट कार बुक की है और उसके चार्जेस जो हैं वो अराउंड 180 रियाल थे। ये देखें, जमज़म के काफ़ी कूलर्स इस तरीके से जगह जगह पे हरम के अंदर लगे हुए जहाँ से आप जो है वो जमज़म पी सकते हैं और आप फिल भी कर सकते हैं। ये अभी हम हरम के बाहर खड़े हुए बाबुल फ़हद जो गेट है उसके सामने, आपको बिल्कुल सामने जो है वो दारुल तौहीद इंटरकॉन्टिनेंटल होटल दिख रहा है। और इससे अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको वो जगह नज़र आएगी जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर की अप्रॉक्सीमेट लोकेशन है। ये जो आपको KFC के बिल्कुल बराबर में एक जगह और 2 टावर्स के बीच में होगी, वो जगह जो है वो उनके घर की वो लोकेशन थी जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो हिजरत पे गए थे। अभी वहाँ पे जो है वो मक्का टावर्स बन गया और उसके 4th फ्लोर पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पे मस्जिद बना दी गई है। चलें जी, अब हम लोग निकल चुके हैं ज़ियारतों के लिए। और सबसे पहले जो हम जाएंगे वो हमारा जो फर्स्ट स्टॉप है वो गार सौर है। गार सौर वो गार था जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हिजरत करके मक्का से मदीना जा रहे थे तो जिस गार में उन्होंने पनाह ली थी मुशरिकीन से बचने के लिए, वो गार सौर था। तो मैंने सोचा कि मैं आपको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर भी दिखा दूँ जो कि हरम के बिल्कुल सामने ही है। और जो रोड मक्का टावर से पीछे से जा रहा है उसको शारा हिजरा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ से हिजरत स्टार्ट हुई थी। और अब हम लोग जो है वो ऑलमोस्ट इस जगह पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं सारी बसेस और सारी कार्स वगैरह यहाँ पे पार्क हैं और ये ओपन टू पब्लिक है, रेजिडेंशियल एरिया में है। आप देख सकते हैं सारे घर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। जबल सौर जो है वो मस्जिदुल हराम से तकरीबन 8 किलोमीटर्स दूर है। और जो सामने आपको पहाड़ दिख रहा है ये वो पहाड़ है जबल सौर, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 750 मीटर्स यानी अराउंड 2460 फीट है। ये जो आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रही है जबल सौर की एंट्रेंस है। आपको थोड़ी सी स्टेयर से ऊपर जाना है और तो आप जो है वो बिल्कुल उस जगह पे पहुंच जाएंगे जो जबल सौर के नीचे वाला एरिया है। और इन्होंने यहाँ पे जो है वो काफ़ी इंस्ट्रक्शंस भी लिख के लगाई हुई है, नाम भी लिख के लगाया हुआ है, मतलब प्रॉपर एंट्रेंस यही है, इसी जगह से है। ये देखें यहाँ लिखा हुआ है जबल सौर। और यहाँ पे इस तरीके से आपको जो है ना पम्फलेट्स और बुक्स वगैरह भी मिलती हैं जो आप परचेज़ कर सकते हैं जिसमें डिटेल्स लिखी हुई हैं। और उसकी चार्जेस अराउंड 10 रियाल थे। जब स्टेयर से ऊपर जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे वेंडर्स मिलेंगे जो बहुत सारी चीज़ें सेल कर रहे होते हैं छोटी छोटी, काफ़ी नॉमिनल सी प्राइसेस में। और यहाँ पे भी आप देखें इन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिख के लगाया हुआ है कि ऊपर जाना जो है वो इबादत के तौर पे ना जाएं, ज़ियारत के तौर पर जाएं। मतलब ये समझ के ना जाएं कि कोई इबादत है ऊपर जाना, लेकिन ज़ियारत अगर आपको करनी है तो आप जा सकते हैं। ये देखें जो मैं आपसे बात करी थी ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, स्टोन्स वगैरह और नबी बूटी और मरियम बूटी और इस तरीके की छोटी छोटी सी चीज़ें यहाँ पे। ये बाजरा है परिंदों का और फ्रूट्स भी मिल रहे हैं। ऐसे बस सारे वेंडर्स बैठे हुए थे, आप यहाँ से कुछ छोटी मोटी परचेजिंग भी कर सकते हैं। गार सौर वो मकाम है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ तकरीबन 3 दिन और 3 रातें क़याम किया था। और अगर आपके पास जो है वो टाइम है एंड इफ़ यू आर मेडिकली फ़िट कि आप हाइक कर सकें 2 घंटों की, तो आप ज़रूर ऊपर जाएं। वी अनफॉर्चुनेटली कुडंट गो क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था एंड इट्स नॉट एन ईज़ी हाइक। और इस ऊंचाई पे जो है वो आप देख सकते हैं मैंने मार्क किया, ये इस ऊंचाई पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कांधों पे उठा के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेके गए थे, जहाँ पे हम जैसे लोगों को जाना कितना मुश्किल लग रहा है कि इट्स रियली टफ़। गार सौर का एक मशहूर वाक़या ये भी है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब सांप ने डस लिया था गार में और तकलीफ़ की शिद्दत से उनकी आंखों से आंसू निकल गए थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन जो है वो उनके उस ज़ख़म पे लगाया था जिसके बाद उनकी तकलीफ़ ख़त्म हो गई थी। और गार सौर से रिलेटेड जो आयत है वो सूरह तौबा की आयत नंबर 40 है। बस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे और लेट्स सी अब हमारा नेक्स्ट स्पॉट क्या होता है। वैसे तो मक्का में बहुत ज़्यादा ज़ियारतें नहीं हैं, कहते तो ये हैं आपसे कि जो है ना 12 या 14 जगहों पे लेके जाएंगे, लेकिन इतनी ज़ियारतें खुली भी नहीं होती, मोस्टली हज के दौरान ओपन होती हैं।
زیارتوں پہ جانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بس بک کر سکتے ہیں. بسز کے لیے آپ کو بہت ساری ٹرانسپورٹیشن کمپنیز ہیں جو کہ زیارتیں کرواتی ہیں، صبح میں جاتی ہیں، اور ان کے چارجز اراؤنڈ 10 ریال پر پرسن ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ بک کر سکتے ہیں. ہمارا نیکسٹ اسٹاپ جو ہے وہ میدان عرفات ہے. یہ جو باؤنڈری آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے یہ میدان عرفات کی ہی ہے. میدان عرفات جو ہے وہ مسلمس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی حج کے دوران بھی جو ہے وہ جو یوم عرفہ کا دن ہے وہ یہیں سے ڈرائیو کیا گیا ہے. 9 ذی الحج کو حاجی یہاں پر آتے ہیں اور پورا دن یہیں سپینڈ کرتے ہیں. خطبہ بھی یہیں پر ہوتا ہے اور ظہر اور عصر کی نماز بھی یہیں ہوتی ہے. یہ جو باؤنڈریز ہیں اس کے اندر ہی حاجیوں کو رہنا ہوتا ہے، اس کے باہر نہیں جا سکتے. اگر اس کے باہر جاتے ہیں تو حج مکمل نہیں ہوتا. مطلب یہ حج کا بہت امپورٹنٹ رکن ہے. اصل میں اس زمانے کے اندر یہاں سے وہاں تک جانے میں اتنا ٹائم لگتا ہے. گائز ہم لوگ جو ہے وہ میدان عرفات آ گئے ہیں اور اب جبل رحمت کی طرف جا رہے ہیں. یہ دیکھیں بالکل سامنے آپ کو جبل رحمت نظر آ رہا ہے اور یہ سارا جو ہے وہ میدان عرفات ہے. کافی بڑا ہے. آپ جب اگر آپ حج کی ویڈیوز دیکھتے ہوں گے تو آپ پہچان جائیں گے یہ جگہ فل ہوتی ہے حاجیوں سے. ابھی بھی جو ہے وہ یہاں پہ کافی لوگ آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے باہر جو ہے وہ ایک پراپر مارکیٹ بنائی ہوئی ہے، ٹیمپرری مارکیٹ، لیکن چیزیں جو ہے وہ کافی زیادہ ہیں اور بہت زیادہ ریزنیبل پرائسز میں آپ کو نظر آئیں گی. اور ابائے بھی آپ کو جو ہے وہ 25 to 30 ریال کے بہت اچھی کوالٹی کے مل جائیں گے. اس کے علاوہ بھی آپ کو کافی گفٹ آئٹمز یہاں پہ بہت اچھی پرائس رینج میں مل جائیں گے. اور مجھے ہر جگہ سے زیادہ ریزنیبل پرائسز یہاں کی لگی تھیں اور ویرائٹی بھی زیادہ تھی. یہ دیکھیں یہ سارے لوگ جو ہے وہ اوپر جبل رحمت پہ جا رہے ہیں. جبل عرفات کو جبل رحمت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا یہاں پر واپس ری یونائٹ ہوئے تھے، واپس ملے تھے اور ان کی توبہ جب قبول ہوئی تھی، اس لیے اس پہاڑ کو جو ہے وہ جبل رحمت کہا جاتا ہے. اور جو آپ کو پلر نظر آ رہا ہے یہ اس کی نشانی ہے کہ اپروکسیمیٹ لوکیشن یہ تھی. چلیں جی ہم لوگ اوپر آ گئے ہیں اور اوپر جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک رش ہے. لوگ یہاں پہ اپنی دعائیں مانگ رہے ہیں اور اپنی نوافل ادا کر رہے ہیں. جبل رحمت کی ایک اور جو ہے وہ امپورٹنٹ سگنیفیکنس یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا تھا جو کہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے، تو انہوں نے جو خطبہ دیا تھا وہ اس ماؤنٹین پہ کھڑے ہو کے دیا تھا، اس جگہ پر کھڑے ہو کے دیا تھا. تو یہ دونوں نسبتوں سے جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے مسلمانوں کے لیے. یہ دیکھیں یہاں پہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ آ کے اپنے نام نہ لکھیں، بدعتیں نہ کریں، صرف اپنی دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی. اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ میدان عرفات جو ہے وہ مسلمانوں کا بلیف ہے کہ میدان حشر بنے گا اور یہاں سے مسلمان اٹھائے جائیں گے. تو آسان حساب کی اور بے حساب مغفرت کی دعائیں مانگیں. جو ماؤنٹین پہ چڑھ کے آنے والا راستہ ہے وہ کافی مشکل ہے اور بہت راکی جو ہے وہ ماؤنٹین ہے، بہت سلپری ہے. تو پیچھے جو ہے وہ یہ سٹیئرز بھی ہیں، تو جو لوگ نہیں چڑھ سکتے وہ یہاں سے آ سکتے ہیں. اب جو ہے وہ ہم لوگ نیچے آ گئے تھے اور اس پورے ٹائم ہمیں تقریباً 1.5 گھنٹہ لگا تھا اوپر جانے میں. وہاں پہ جو ہے وہ اپنی دعائیں وغیرہ مانگ کے نیچے آنے میں اراؤنڈ اتنا ٹائم آپ کو لگے گا اگر آپ جو ہے وہ اسٹیئر سے نہیں جاتے، پراپر چڑھ کے جاتے ہیں. تو بہت زیادہ گرمی تھی، تو ابھی ہم لوگ یہ پانی اور آئس کریم وغیرہ لینے رکے اور یہ آئس کریم والے بھائی آپ لوگوں کو ہیلو کہہ رہے تھے. اوکے گائز، تو اب ہم لوگ جو ہے وہ میدان عرفات سے باہر نکل رہے ہیں. لیٹس سی اب ہمیں کون کون سی جو ہے وہ زیارتیں ملتی ہیں. موسٹلی زیارتیں تو بند ہوں گی، ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے. ابھی جو یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے یہ نہر زبیدہ ہے. یہ نہر جو ہے وہ عراق کے جو عباسی خلیفہ تھے، خلیفہ ہارون رشید، ان کی وائف ملکہ زبیدہ نے تعمیر کروائی تھی. اور جب وہ حج کے لیے آئی تھیں تو انہوں نے دیکھا تھا کہ پانی بہت زیادہ ایکسپینسو تھا اور پانی کی بہت زیادہ شارٹیج تھی، حاجی جو ہے وہ گرمی سے مر رہے تھے. تو اسی لیے انہوں نے جو ہے وہ یہ نہر تعمیر کروائی تھی اور اس میں بہت زیادہ کاسٹ آئی تھی، لیکن وہ ساری کاسٹ انہوں نے اکیلے بیئر کی تھی. اور اس سے تقریباً 1000 سال تک حاجیوں کو جو ہے وہ پانی ملا تھا. بیچ میں پھر کچھ اس نہر میں ایشوز آ گئے تھے جس کی وجہ سے ابھی فی الحال یہ ورکنگ موڈ میں نہیں ہے اور سعودی گورنمنٹ اس کو ریسٹور کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے. تو مے بی آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ اس کو ریسٹور کر دیا جائے. یہ مزدلفہ کی مسجد ہے جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے. اس کے بارے میں بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر یہاں پر آ کر بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی. تو اسی لیے یہ بھی جو ہے وہ اسلامک ہسٹری میں کافی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس مسجد میں رک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی. یہ مزدلفہ کا مقام ہے اور یہاں پر بھی حاجی آتے ہیں اور پوری رات جو ہے وہ حاجی یہاں مزدلفہ میں گزارتے ہیں.
مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر صبح تک یہیں پہ رہتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے، اور پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہاں سے جاتے ہیں۔ تو جب یہاں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور اس مسجد میں دعا مانگی تھی۔ ویسے یہ مسجد جو ہے وہ صرف حج کے موقع پہ کھولی جاتی ہے، ابھی بند تھی تو اسی لیے ہم وہاں اندر نہیں جا سکے۔ یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ منی کا مقام ہے، منی کو سٹی آف ٹینٹس بھی کہتے ہیں، اور یہاں پہ حاجی آتے ہیں حج کے موقع پر 11 اور 12 ذو الحج کو دن اور رات یہاں پہ گزارتے ہیں، اور اس کے بعد شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد ان کا یہ جو ہے وہ رکن پورا ہوتا ہے حج کا۔ یہ دیکھیں جمرات کا سائن بورڈ ابھی گزرا ہے، اور جمرات بیسکلی وہ مقام ہے جہاں پہ شیطانوں کو جو ہے وہ کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور 3 پلرز ہیں جہاں پہ حج کے موقع پہ شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ ابھی یہ بالکل آگے ایک امبریلا آئے گی، وہ والی امبریلا بھی ایک پلر ہے، یہ دیکھیں یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو بیسکلی اس کی ہسٹری ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جا رہے تھے قربانی کے لیے، تو ان 3 مقامات پر شیطان نے جو ہے وہ ان کو بہکایا تھا، تو اسی واقعے کی یاد میں جو ہے وہ حاجی جو ہے وہ شیطان کو کنکریاں ان مقامات پہ مارتے ہیں۔ اور ابھی آپ کو اوپر ایک پلر نظر آئے گا ماؤنٹین کے، وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو ہے وہ ان کو ریپلیس کر دیا تھا دمبے سے، اور جس قربانی کی یاد میں جو ہے وہ ہم لوگ ہماری اپنی عید الاضحیٰ پہ جو ہے وہ جانور قربان کرتے ہیں۔ ابھی آپ کو سامنے ایک مسجد نظر آئے گی جس کا نام ہے مسجد خیف، اور یہ مسجد بھی جو ہے وہ منی کی مسجد ہے، اور صرف حج کے موقع پہ کھلتی ہے۔ اس مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا حج کیا تھا تو فجر کی نماز یہاں پہ ادا کی تھی، اور اس مسجد کو انبیاء کی مسجد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ اس مسجد میں تقریباً 70 انبیاء نے اپنے اپنے دور میں نماز ادا کی ہے۔ یہ جو ایریا آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ وادی محصر کا ایریا ہے جو کہ منی اور مزدلفہ کے بیچ میں ہے، اور اس جگہ پر کہا جاتا ہے کہ ابرہہ کا جو لشکر تباہ ہوا تھا، جو ہاتھی لے کر آئے تھے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، تو جو کنکریاں ابابیل نے اوپر سے پھینکی تھیں جس کا سورہ فیل میں ذکر ہے، وہ یہ جگہ تھی۔ اچھا جی، اب جو آپ کو یہ سامنے ماؤنٹین نظر آ رہا ہے یہ جبل النور ہے، اور اس ماؤنٹین کے اوپر جو ہے وہ غار حرا ہے جو کہ اسلامک ہسٹری میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور سورہ الگ کی شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ تو اس غار کے اوپر بھی لوگ جاتے ہیں، کافی زیادہ اس کی بھی ہائٹ ہے، 2 سے 3 گھنٹے اس کی بھی ہائیک ہے، اور اگر آپ کو یہاں پہ وزٹ کرنا ہے تو آپ کو ایک الگ سے دن ڈیڈیکیٹ کرنا ہوگا۔ ابھی انہوں نے نیچے سارے پراپر کیفیز وغیرہ شاپس وغیرہ سب کچھ بنا دیا ہے، اور اس کی پرانی والی انٹرنس یہ والی ہے، اب تو ایک نئی انٹرنس بن گئی ہے بہت پراپر، اس کے نیچے پورے پراپر پارکنگ ہے اور ساری چیزیں، لیکن پرانی والی انٹرنس یہ ہے۔ اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے لوگ جو ہے وہ اوپر جاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، میں اگر ابھی تھوڑا سا زوم کرتی ہوں، یہ دیکھیں کافی لوگ اوپر جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو جانا ہو تو اس کے لیے آپ کو ایک الگ سے دن جو ہے وہ اس کے لیے الگ سے نکالنا پڑے گا، کیونکہ یہ پورا دن لگے گا آپ کو اوپر جانے میں اور پھر نیچے آنے میں۔ اوکے، سو یہ نیکسٹ اسپاٹ ہے جہاں پہ اس جگہ پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کسی کو سزا دی جاتی تھی، ہاتھ کاٹنے کی سزا چوری کرنے پہ یا سر قلم کرنے کی سزا دی جاتی تھی، وہ اس مقام پہ دی جاتی تھی۔ اوکے گائز، سو وی آر گوئنگ بیک ٹو اوور ہوٹل۔ راستے میں بس ہم لوگ ایک بار جو ہے وہ جنت المالا پہ رکے تھے۔ جنت المالا وہ قبرستان ہے جہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، اس کے علاوہ ان کے دادا اور ان کے اور بھی بہت سارے رشتہ داروں کی قبر مبارک جنت المالا میں ہے۔ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہیں بہت ساری قبریں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر یہاں سے ویزیبل نہیں ہے، شاید وہ اندر سے ویزیبل ہے۔ خواتین کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، مرد جا کے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، خواتین باہر سے ہی فاتحہ پڑھ سکتی ہیں۔ اور پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پہ جو ہے وہ ایک شرائن ہوا کرتا تھا جو کہ 1925 میں ڈیمولش کر دیا گیا تھا سعودی گورنمنٹ کی طرف سے۔ آئی تھنک جنت المالا کے اوپن ہونے کے بھی شاید کچھ ٹائمنگس ہیں، جیسے جنت البقیع کے ٹائمنگس ہیں، اور ابھی اس وقت تو یہ بند تھا، مرد بھی اندر نہیں جا سکتے تھے، تو اسی لیے ہم نے باہر سے ہی فاتحہ پڑھ لی تھی، اور بس اس کے بعد پھر ہم یہاں سے جائیں گے اپنے ہوٹل۔ ابھی حرم کی طرف جاتے ہوئے ہمیں جو ہے نا یہ ایریا نظر آیا ہے، یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو جو ہے وہ 2 ٹکڑے کرنے والا معجزہ کر کے دکھایا تھا مشرکین مکہ کو۔ اور یہ جو نیچے والا ایریا ہے یہ شعیب ابی طالب ویلی ہے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے نکال دیا گیا تھا ان کے فالوورز سمیت، اور ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، تو اس وقت جو یہ بہت زیادہ پینفل بائیکاٹ تھا، ان سے کھانے پینے کی وہ کوئی ٹریڈ نہیں کر سکتے تھے، ان کو کمپلیٹلی کٹ آف کر دیا تھا باقی سارے ٹرائب سے۔ تو اس وقت جو 3 سال تک تقریباً وہ یہاں پہ جو ہے وہ رہے تھے، اور بہت ہی مشکل ٹائم پیریڈ انہوں نے یہاں پہ گزارا تھا۔ اور اب جو ہے وہ اراؤنڈ ظہر کا ٹائم ہو گیا تھا، تو راستے میں ہمیں مسجد
جن میں لی تھی، تو وہاں رک کے ہم نے ظہر کی نماز ادا کی تھی۔ یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مسجد جن ہے، اور مسجد جن کی ہسٹری یہ ہے کہ یہاں پہ رک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت جن کے ایک گروپ نے سنی تھی، جو کہ وہ تلاوت سننے کے بعد مسلمان ہو گیا تھا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی۔ تو اس انسیڈنٹ کی میموری کے لیے جو ہے یہ مسجد بنائی گئی ہے، اور اس کا نام بھی مسجد جن رکھا گیا ہے۔ سو ہماری آلموسٹ ساری زیارتیں پوری ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد مسجد جن کے بالکل برابر میں جو ہے وہ یہ ہوٹل تھا، ایک پاکستانی ہوٹل۔ یہاں سے ہم نے دوپہر کا کھانا لیا تھا، کھانا ٹیک اوے کر کے ہم لوگ اپنے ہوٹل گئے تھے۔ بس ہم ہوٹل جائیں گے، کھانا کھائیں گے، اینڈ دیٹس اٹ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں نے آج کا بلاگ بہت زیادہ انجوائے کیا ہو۔ میں نے کوشش کی ہے کہ جو ہے نا جتنی انفارمیشن مجھے ریسیو ہوئی ہے وہ میں ڈیلیور بھی کر سکوں۔ اور یہ مکہ اور مدینہ میں میرا اور آئزل کی سب سے فیوریٹ ایکٹیویٹی ہے۔ ابھی بھی ہم مسجد جن کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے وہ بہت مزہ آ رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلے ولاگ تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔ Please like, comment, share and subscribe to this channel. Don't forget to hit bell icon.